Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Friends, you are watching your own channel, Muhammad Sadan Khan Official. Before watching this video, kindly like and subscribe my channel and don't forget to press the bell icon for receiving the new and latest videos of my channel. As you friends, you people know that I started the Muslim civilization in the subcontinent. Now I am delivering my fourth lecture and I am going to publish my fourth lecture in this video. So friends, today I will start that Muhammad sallallahu alaihi wasallam lived no male harm. On his death, claims were made on behalf of his son-in-law and cousin Ali Razillah anhu. But senior members of the community elected as their leader or caliph the Prophet sallallahu alaihi wasallam companion Abu Bakr Razillah anhu, who was one of the earliest converts to Islam. He successfully dealt with the local rebellions and sent troops against the Byzantine and Persian empires, with whom disputes had arisen during the last days of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The two great empires had weakened themselves by centuries of mutual warfare, and the ill-equipped Arab armies were victorious. Abu Bakr anhu died after only 2 years in office and was succeeded by Umar anhu in 634 AD up to 644, under whose leadership the Islamic community was transformed into a vast empire. Syria and Egypt in the west and Persia in the east were conquered, and an administrative basis was devised for the organizations of Islamic territory. The sanctions for this government structure were the precepts of the Quran and the example of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. But Umar radhiyallahu anhu administration reflects his own robust common sense and his knowledge of the experience of other rulers. After the conquest of Iran, for example, he invited a group of Iranian officials to Medina to explain its government under former rulers. His system of maintaining a bureaucracy of official registers were derived from Iranian practice, as was the idea of the jizya. The poll tax levied on non-Muslims. After 10 years, Umar anhu was succeeded by Uthman anhu, and that time was 644 up to 656, who was followed by Ali anhu in 656 up to 661, the last of the four righteous caliphs. Now friends, I will explain this in Urdu. जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई भी मर्द औलाद नहीं था, मतलब अल्लाह ताला ने उन्हें सिर्फ बेटियों से नवाजा था. इसके बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात होती है तो उस टाइम के लोग ये चाहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दामाद था हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु वो ही मुसलमानों का हुक्मरान बने, वो ही खलीफा बने. लेकिन
اس وقت کے جو سربراہ تھے، جو معزز لوگ تھے، جو عمر رسیدہ لوگ تھے، جو نوبل لوگ تھے، معزز لوگ تھے، جو بڑے تھے اس زمانے میں، تو انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ مقرر کیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی گورنمنٹ کو پرشیا تک پہنچایا، اور اس وقت جو فتنے تھے ان کو بھی ریموو کر لیا۔ جو حالات خراب ہو گئے تھے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سب حالات کو ٹھیک کر لیا۔ لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف دو سال تک ہی مسلمانوں کے خلیفہ رہتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور خلافت تھا وہ بہت زیادہ کامیاب تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایران تک اور بیزنطائن، پرشیا اور فارس سب تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی گورنمنٹ کو اس تک وسیع کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایرانی گورنمنٹ سے کچھ چیزیں بھی مطلب ان سے بھی لی، مطلب جزیہ، جیسا کہ جزیہ جو نان مسلم سے ریسیو کیا جاتا ہے، تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوا۔ جیسا کہ پول ٹیکس بھی سے کہا جاتا ہے، پول ٹیکس یوزولی نان مسلم سے ریسیو کیا جاتا ہے، اگر وہ اسلامی ریاست میں رہتے ہو تو ان سے جزیہ وصول کیا جاتا تھا اس ٹائم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت جو تھا وہ 10 سال تک رہا۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ترین ساتھیوں میں سے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی بھی، 2 صاحبزادیاں جو تھی وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکاح میں تھی۔ اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے ذو النورین بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن جاتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے خلیفہ تھے مسلمانوں کے، اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ بن جاتے ہیں۔ اور اسی طرح یہ 4 خلفائے راشدین تھے جن کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی گئی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شوہر بھی تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے نکاح میں تھی، اور حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی کی اولاد میں سے تھے۔ مطلب حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد تھے، کے صاحبزادے تھے۔ سو فرینڈس، یہ تھا کچھ اسلامی معلومات کے حوالے سے، مسلم سویلائزیشن کے حوالے سے یہ ایک ٹاپک تھا جو ہمارا 4th لیکچر، جس سے ہمارا 4th لیکچر کور ہوتا ہے۔ انشاءاللہ میں اپنے نیکسٹ ویڈیو میں مسلمانوں کی سندھ میں آمد کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ انشاءاللہ میں کس طرح مسلمان حکمران سندھ میں آ گئے، کس طرح انہوں نے سندھ فتح کی، انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو اسی کے حوالے سے پبلش کروں گا۔ میرے فرینڈس، میں امید رکھتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوں گی، کہ میں نے جو اسلامی سویلائزیشن، مسلم سویلائزیشن سٹارٹ کیا ہے، انشاءاللہ یہ آپ لوگ اس سے بہت زیادہ پسند کرتے ہوں گے۔ میں آپ کے پازیٹیو فیڈ بیک کا انتظار کروں گا۔ انشاءاللہ مجھے اپنا پازیٹیو فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور میرے معزز دوستو اس چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے، تاکہ آپ لوگوں کو اور نئے ویڈیوز دیکھنے کو ملے بہت آسانی سے۔ سو فرینڈس، اللہ آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔